अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 9 मई के जलाओ घेराव वाक़यात के बाद पाकिस्तान की सियासत यकसर बदल चुकी है। हर आए रोज़ तहरीक इंसाफ का शिराजा मजीद बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म के गिर्द कानूनी जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है और गुज़श्ता हफ्ते की फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें अफ़वाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। इसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए आज कौमी असम्बली में 9 मई के जो शरपसंद हैं उनके खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है और इस करारदाद का मतन ये है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ एक दिन की भी जो उनके खिलाफ कार्रवाई होने उसमें ताख़ीर ना की जाए, क्योंकि इन हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमान के इजलास में उस वक्त जो स्पीच की, उनके बकौल पूरी दुनिया में फ़ौजी तनसीबात हमलों के केस फ़ौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये कानून पहले से ही मौजूद है। सारी दुनिया में आप व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहाँ पे 18 साल कैद सुनाई गई है। वहाँ पे जिस शख्स ने टेबल के ऊपर टांग रखी हुई है उसको भी 4 साल उन्होंने कैद सुनाई है। इसी तरह जब IRA के खिलाफ बरतानिया में लड़ाई जारी थी उस वक्त भी स्पेशल लॉज जो थे एप्लीकेबल थे उसके लिए। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ा इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई का जो है हमला किया था, जिन लोगों ने प्लान पिछले 1 महीने के अंदर बार जो है उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं। अब क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में भी ये इशारा दे रहे हैं कि उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में ही मुकदमा चलेगा, क्योंकि खुद साबिक वजीर आजम जो हैं वो बार ये कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा और वहीं से सज़ा होगी। 2 हफ्तों के दौरान हमने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसी तरह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अपने प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में बार ये सवाल किया कि क्या साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने का फैसला हो चुका है। उनका जवाब क्या था, सुन लीजिए। ये जो इन्होंने एक नारा लगाया था कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और उसके ऊपर जो इन्होंने पेशबंदी की, जो प्लानिंग की, जो मनसूबा बंदी थी, जो तैयारी थी, वो सारी जो है वो इमरान खान की एक इनिशिएटिव पे थी, उसकी इंस्टिगेशन पे थी। उसने ये सारा कुछ करवाया। ये सारे इस फसाड का आर्किटेक्ट वो खुद है। ये अगर तयशुदा था रान साहब, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले थे जो आप कह रहे हैं वो भी इमरान खान साहब तय करके गए थे, तो फिर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा उन पर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। जो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और फिर उसके ऊपर अमल करवाया, तो ये मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ये मिलिट्री कोर्ट का केस है। ये फैसला हो चुका है कि शवाहिद इतने हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। कहीं राणा साहब जिम्मेदार आदमी है, वज़ीर दाखिला है, मेरे से बहुत ज़्यादा उनको इस केस का सारे का 9 मई के वाक़यात का इल्म होगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास आती है ना जी। और अगर वो समझते हैं कि उनके पास शवाहिद हैं, उनके पास एविडेंस है, तो लाजमी तौर पे मैं believe Rana Sanaullah, absolutely believe him, मैं 100% उनको believe। यानी इन बयानात से भी ये वाज़ेह हो चुका है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा और इस कार्रवाई का आगाज़ शायद आइंदा चंद दिनों में शुरू होगा। एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से बजट पेश तो कर दिया गया है, और लेकिन बात चल रही है पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के लिए जी कोलिशन गवर्नमेंट को सामने लाया जाए, कोई नेशनल गवर्नमेंट का कह रहा है। दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज एक दफ़ा फिर यही बात दोहराई कि मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत बढ़ाने का फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। इसका फ़ैसला किसी पार्टी या शख्सियत ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने करना है। इंतखाबात डिले हो सकते हैं, जल्द या बदेर हो तो होंगी, क्योंकि आइन का तकाजा है और आइन के तकाजे के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन तो होंगे। शॉर्ट है ना बिठा तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आइनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है। पार्लियामेंट ने वो फ़ैसला करना है। और अगर आइनी मुद्दत के अंदर होने हैं तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना है, न मैंने देना है, न आपने देना है, न वो देना है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ये बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यही बात जब हमने अहम हुकूमती वुज़रा के सामने अपने शोज़ में रखी कि जी इलेक्शन क्या डिले हो सकते हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी खुरम दस्तगीर साहब की सुनिए क्या कहा था। मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है। आप क्या मुज़ाकरात होना, अब तो इलेक्शन है।
اور الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ 100% میں مجھے تو یقین تو کوئی ایسی وجہ میں نہیں دیکھ رہا جس میں نے کہا اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے کہ جو عام انتخابات ہیں چاروں صوبوں میں اور وفاق میں بیک وقت جس کے لیے اب ہم سب کے پاس ایک معقول وقت ہے تیاری کا، ان کو ہم وقت پر نہ کروائیں تو قوم کو میرا تسلی رکھنی چاہیے. انشاءاللہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور اکتوبر میں. اب دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی بھی بن چکی ہے اور اس کے بعد حکومتی اتحاد یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ دراڑیں ہاڑیں ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کا یہ سمجھنا ہے، پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام میں مسلم لیگ نون نے اہم کردار ادا کیا، جس سے پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پر زرداری صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں. استحکام پاکستان کا قیام ایک ایسے وقت میں ہوا جب زرداری صاحب لاہور میں ہی موجود تھے اور ان کا جو مقصد تھا وہاں پر وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے قائدین جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں کسی طرح شامل ہو جائیں. ان کی خاص توجہ کا مرکز ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے الیکٹیبلز تھے جو استحکام پاکستان میں شمولیت کے بعد ظاہری بات ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. دونوں سیاسی جماعتوں کے تناؤ کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ 2 ہفتے کے علاج کے لیے دبئی جا چکے ہیں اور صالح ظافر جو کہ دی نیوز کے جرنلسٹ ہیں ان کی سٹوری کے مطابق بجٹ پر ڈیبیٹ کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے اراکین اسمبلی کی لسٹیں بھی فی الحال فراہم نہیں کی گئیں. اگر دونوں پارٹیوں کے مابین تناؤ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین بجٹ پر تنقید کا عمل بھی شروع کر دیں. اب 2 دن پہلے عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی جو استحکام پاکستان ہے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے یہی سوال جاوید لطیف صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہو سکتا ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ ہم ایک الیکشن لڑتے ہیں ایز پی ایم ایل این. میں پریفر کروں گا کہ ایز پی ڈی ایم لڑنا چاہیے ہم لوگوں کو الیکشن پہ. لیکن اگر 2-3 فورسز جو ہیں ہمارے خلاف یا ہمارے ساتھ جو ہے اترتی ہیں، وہ بھی کینڈیڈیٹ جو ہے لیتی ہیں، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی لیں گے. جی فطری امر ہے نا، فطری امر ہے کہ پی ٹی آئی. صاحب آخر میں بتائیں پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑے گی؟ قطعاً نہیں، بالکل چانس بالکل نہیں. ہم اپنا الیکشن اپنی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی؟ بالکل نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں کریں گے. اچھا ناظرین، تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما، سیکرٹری جنرل ہے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی بھی ہیں، احسن اقبال صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر آج قومی اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے ملٹری کورٹس میں مقدمات چلیں، اب یہ تو تقریباً طے ہو چکا ہے کہ جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن پر حملے کیے ان کے آرمی ایکٹ کے تحت ہی ان کے یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بار بار ایک دفعہ پھر قرارداد پیش کرنے کی؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف، برانڈ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی مہم شروع کر رکھی ہے اور ہم نے بھی ماضی میں بدترین مارشل لاؤں کا سامنا کیا. جنرل مشرف کے سامنے کا جو ان کا مارشل لا تھا اس کا برنٹ ہم نے فیس کیا. جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس کا برنٹ پیپلز پارٹی نے فیس کیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو انٹرنیشنلی ہرٹ کیا تھا؟ کیا کبھی امریکہ میں جا کر یہ کہا پاکستان کی دفاعی امداد بند کر دو؟ کیا امریکہ میں جا کر یہ کبھی کہا کہ پاکستان کے ویزے بند کر دو؟ کیا بین الاقوامی اداروں سے کبھی یہ کہا کہ پاکستان کی امداد بند کر دو؟ آج پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہی ہے جو ہمارا دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو پوسٹ 9 میں جو کچھ ہو رہا ہے بیرون ملک اور سارا آج کی قرارداد جو ہے اس کی بڑی وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اس کو بھی وہ ایک ایسا ٹوسٹ دے رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان میں خدا نہ خواستہ مارشل لا لگ گیا ہے. دیکھیے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس سے پہلے عادل آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس کس قسم کے حکومت پہ حملے نہیں کیے، کتنی گالی گلوچ نہیں کی، ہر قسم کے دھرنے اور لانگ مارچیں سب کچھ کیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے تو بڑی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. ہم سب کے اپنے اگر بدلے ہم نے لینے ہوتے تو خان صاحب تو پہلے دن ہی جیل میں بند ہو جاتے، ہم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو ہم تو بہت ٹالرنس کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن 9 مئی کو عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ریڈ لائن کراس کی. انہوں نے وہ کارروائیاں کی جو پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں. اب آپ 2 قانون نہیں لگا سکتے کہ ایک تنظیم اگر وہ کرے کارروائیاں تو انہیں آپ دہشت گرد کہیں، اگر کوئی جاگر اور جین پہن کے وہ کام کرے تو آپ اسے کہیں نہیں یہ دہشت گردی نہیں، یہ وہ
پولیٹیکل پروٹیسٹ تو ہے. ایسے صاحب اس میں چونکہ چیئرمین تحریک انصاف اس وقت جیل میں تھے، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، اور رانا صاحب سے بھی میں نے پوچھا، خواجہ آصف صاحب سے بھی پوچھا، وہ تو تقریباً کہہ رہے تھے اتنے شواہد موجود ہیں کہ ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ، کیا ان کے خلاف اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگی؟ دیکھیے جو پرائما فیسائی ایویڈنس ہے اس کے مطابق تو یہ سب کچھ اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے. اچھا، وہ جب جا رہے تھے تو تب بھی ان کے بیانات ریلیز ہوئے کہ جی مجھے یہ گرفتار کریں گے تو پھر کیا رد عمل ہوگا. ان کے جو سب سے معتمد ساتھی ہیں جو مراد سعید ہیں جن کا نام، ان کا امیڈیٹلی پیغام ریلے ہوا کہ تمام کارکن اپنی ڈیوٹی پر اور اپنے ٹارگٹس پہ پہنچ جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے منظم طریقے سے پنڈی میں جی ایچ کیو پہ حملہ ہونے سے لے کر لاہور میں جو حملہ جناح ہاؤس پہ یا دوسری فوجی تنصیبات پہ ہوا یا میاں والی ایئر بیس پہ ہوا یا جہاں جہاں فوجی تنصیبات پہ گئے، کسی جگہ یہ کسی سول ٹارگٹ کی طرف نہیں گئے. جہاں پر بھی نکلے ان کا ہدف، پشاور میں بھی ان کا ہدف ریڈیو پاکستان کے ساتھ کنٹونمنٹ تھا، وہاں ایڈمنسٹریشن نے روک لیا انہیں. تو یہ ایک بڑی منظم منصوبہ بندی تھی جو عمران خان صاحب کی نگرانی میں تیار ہوئی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایک امام خمینی کی طرح اب ریولوشن لے کر آئیں گے، ان کے پیچھے جو ہے کروڑوں عوام نکل آئیں گے اور یہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے. اور اصل میں ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ فوج کے اندر بھی کوگ لا سکیں اس طرح. لیکن وہ ان کے تمام ناپاک ارادے ناکام ہوئے اور الٹا ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. لیکن جس نے یہ کارروائی کی ہے، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو کل کو تو پاکستان میں کلرکوں کا جلوس نکلے گا، وہ کہے گا ہم بھی جی ایچ کو چلتے ہیں. پاکستان میں کل کو کوئی اور مزدور نکلے گا، وہ کہے گا ہم بھی جناح سے آگے جلا دیتے ہیں. اب تک جتنی بھی ملٹری جو اس کے تحت ایکٹ کے تحت کاروائیوں کا آغاز ہوا ہے، ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے ملٹری کے پاس اور باقاعدہ انویسٹیگیشن. تو اس کا مطلب کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پھر ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، اور یہ کارروائی کا آغاز کب تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو آپ کے اس وقت سامنے ہی ہے، ان کے کارکن جن کو انہوں نے زہر بھرا، اور مجھے ہمدردی ہے ان کے کارکنوں سے کہ وہ سارے انفلوئنس ہوئے عمران خان کی تقریروں سے. عمران خان ایک بڑے منظم ایجنڈا کے تحت لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھر رہے تھے قومی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں اس بہکاوے میں آ کے وہ کچھ کر گئے جو شاید عام دنوں میں نہ کرتے. اور اب ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو ایک عام کارکن کو تو آپ ملٹری کورٹ میں لگا دیں اس کو، اس مقدمے کو، اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ نہیں، وہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا احسن صاحب، بیسڈ آن وٹ یو آر سیئنگ کہ ایویڈنسز اور ساری چیزیں پروفز موجود ہیں. لیکن کب تک یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا؟ دیکھیے اس پہ جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ تمام ایویڈنسز کو اکٹھا کر رہے ہیں، چونکہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی فرار ہیں. ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اور ایک ایک کر کے جو لوگ گرفت میں آتے ہیں تو اس سے مزید ایویڈنس ملتی ہے. چونکہ یہ ایک ایسا ہائی پروفائل کیس ہے کہ اس میں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایک کمزور سا پروسیکیوشن کا کیس بنا کے آپ لے جائیں جلد بازی میں، چونکہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ کیس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فل پروف ہو تاکہ وہ تمام ایویڈنس ہو، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کو سزا ہو، چونکہ انہوں نے جو کام کیا اس کے بعد ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس ہو. ٹھیک. ایسے سب مولانا فضل الرحمان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آ جائی کہ جی انتخابات میں اگر تو توسیع ہوتی ہے تو وہ اسمبلی فیصلہ کرے گی. کیوں ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے جب آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر، 90 یا 60 وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کب اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، بڑا کلیئر کٹ ہے، نہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. کیا اس وقت اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ انتخابات کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ آرٹیکل 232 لگا دیں فائنینشیل ایمرجنسی کروا کے، جو بھی ہے ہو تو سکتا ہے، لیکن اس وقت حالات بھی ایسے نہیں ہیں، اور کیا گورنمنٹ ان لائنز پر سوچ؟ دیکھیے عادل، میرا نہیں خیال، اس وقت تو میرے علم میں نہیں ہے، میں بھی حکومت کا حصہ ہوں، کیبنٹ کا بھی ممبر ہوں. ابھی تک کسی میٹنگ میں جس میں میں شریک ہوا ہوں، چاہے وہ حکومت کی ہے چاہے وہ ہماری پارٹی کی ہے، یہ چیز زیر غور نہیں آئی کہ ہمیں اپنی مدت میں توسیع دینی چاہیے. بلکہ جتنی ڈسکشن ہوئی ہے وہ سب سینئر لیڈرز کی یہی رائے ہے کہ ہمیں اپنے آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. یعنی اسمبلی کی مدت میں توسیع زیر غور نہیں ہے حکومت میں یا ہماری پارٹی کے کسی سطح پر زیر غور نہیں ہے، نہ میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تو یہ ڈسکشن آتی ہے تو آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلا وجہ کسی کانٹروورسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تاریخ میں ہم جواب دیں
کہ ہم نے اپنے اقتدار کو کیوں طول دی تھی. اور دیکھیے جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں ایز اے پلاننگ منسٹر کہ ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں معاشی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور ہم نے سروائیو کر لیا اسے. جب ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہونا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو لائف سٹائل چینجز. اگر آپ لائف سٹائل چینجز کر لیں گے یو ول لیو اے لانگ لائف. لیکن اگر آپ لائف سٹائل چینجز نہیں کریں گے یو ول ہیو اے ریپیٹ اینڈ دیٹ ول بی فیٹل. تو پاکستان کو اس وقت بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے طریقے بدلنے ہیں, ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہیں, ہمیں ریفارمز لے کر آنی ہیں, جو ماضی کی ہماری غلطیاں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ کام ایک عارضی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ کو فل 5 ایئر ٹرم چاہیے تاکہ اور ریفارم جو ہے نا, ریفارم کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جس طرح وہ ٹک نہیں لگتا, پہلے ایک ڈپ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیویڈنڈ آتا ہے. تو یہ وہی حکومت ریفارم لا سکتی ہے جس کے پاس کم از کم 5 سال کا مینڈیٹ. اور تھینک یو احسن صاحب, اس پر کلیئرٹی اس لیے ضروری تھی. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کیونکہ کوئی ریفارم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے سال 2 سال کی, کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے, آؤٹ آف کوسچن ہے. آپ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی 6 مہینے سال کی حکومت ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا نا. ہمیں ایک مستقل اسٹیبلٹی کا ڈیکیڈ چاہیے اور ایک 5 سال کی ایسی حکومت چاہیے کہ جو اپنا کام تسلسل کے ساتھ کر سکے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریفارم از اے ٹک, پہلے ڈپ ہے اس کے بعد وہ رائز کرتا ہے. تو یہ تب آپ 1 سال میں تو نہیں کر سکتے, 1 سال میں تو ڈپ ہی ہوگا. اور یہ آئندہ آنے والی گورنمنٹ ہی کرے گی. احسن اقبال صاحب سے چونکہ اکانومی کی بات ہو رہی ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بجٹ تو پیش ہو گیا, اب IMF اس پر کیا سوچ رہا ہے, کس طرح سے حکومت معاملات کو آگے لے کر چلے گی, کیونکہ صرف 7 ویک ہی رہ گئے, اس کے بعد اسمبلی نے ڈیزالو ہونا ہے. اور بڑی کلیئرٹی سے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ابھی اس وقت حکومتی لیول پر ایکسٹینشن کی اسمبلی کی یا انتخابات میں تاخیر کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی معیشت بوم اور بسٹ کے سائیکل کی مظہر ہے. جب سپلائی سائیڈ پر زور ہوتا ہے تو معاشی ترقی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خسارے جو ہیں ہمارے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر IMF کی انٹری ہوتی ہے, ڈیمانڈ مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور معاشی ترقی جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے, جو آج بھی تقریباً یہی سائیکل چلتا رہتا ہے ہر 2-3 سال کے بعد. سوائے ایک کہ IMF کے تقریباً تمام پروگرام غیر مکمل رہے. اس وقت 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں, 10 کروڑ خطے غربت سے نیچے ہیں, مزدور کی تنخواہ 36% مہنگائی کے ہوتے ہوئے معمولی سا اس میں اضافہ ہوا, وہ بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. دوسرا جو جمع شدہ ٹیکسز ہیں صوبوں کو منتقلی کے بعد, وفاق کے بعد صرف 6,800 ارب روپے رہ جائیں گے. اس کے مقابلے میں وفاق کے اخراجات جو ہیں تقریباً 14,500 ارب روپے ہوں گے. جو فنڈز وفاق کے پاس رہ جائیں گے اس میں وفاق 1,800 ارب روپے دفاعی اخراجات پورے کرے گا, 1,400 ارب روپے کی گرانٹس ہوں گی, 1,000 ارب روپے کی سبسڈیز دی جائیں گی. سبسڈیز میں اس پر زور دے رہا ہوں, جو کہ IMF نہیں چاہتا کہ سبسڈی ہم دیں. مگر ان تمام میں سے بڑا خرچہ سود کی ادائیگی کا ہے, جس میں وفاق کو تقریباً 7,300 ارب روپے ڈیبٹ سروسنگ کی مد میں ادا کرنے ہوں گے. یعنی وفاقی جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ 7,500 ارب روپے ہوگا. یہ خسارہ گزشتہ مالی سال کے بجٹ سے کافی زیادہ ہے. یعنی پاکستان جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے 1,000 ارب روپے یا کچھ زیادہ ہمیں صرف سود ادا کرنا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وفاقی حکومت کے جو محصولات ہیں اس سے زیادہ صرف سود کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت شرح سود پاکستان میں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 21% پر ہے, اور یہ بھی IMF کی وجہ سے ہے. پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضوں کا حجم جو ہے 120 ارب ڈالرز ہے. بہت سارے ایسے فگرز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, لیکن وے آؤٹ کیا ہے, کیا ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ حق ہو چکا ہے ہماری معیشت کو, تو اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا لائف سٹائل چینجز کرنی ہے یا جو بد پرہیزیاں ہم کر رہے تھے اسی میں اگر ہم چلتے رہیں تو ایک اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا جو کہ فیٹل ثابت ہو سکتا ہے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دوسرا جو میں نے سبسڈیز کی بات کی, سبسڈی IMF کو نہیں پسند, پھر ایمنیسٹی سکیمیں جو ہیں وہ بھی IMF کو نہیں پسند, اور اس بجٹ میں ہم نے دیکھا سبسڈیز بھی موجود ہیں اور ایمنیسٹی سکیم بھی موجود ہے. اس پر ابھی تک IMF کا تو کوئی ریاکشن نہیں آیا, لیکن آ بھی سکتا ہے. تو گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. احسن صاحب, بجٹ آپ سے بریک میں بات ہو رہی تھی, میرے خیال میں اس سے متوازن بجٹ تو موجودہ حالات میں نہیں پیش ہو سکتا تھا,
لیکن پھر اس میں جو غلطیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر آئی ایم ایف کے گوگل سے آپ دیکھیں اس ساری چیز کو، تو ہم نے ایمنیسٹی بھی دی کہ جی 1 لاکھ پاؤنڈ ڈالر جو بھی لے کے آئے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا. اب آئی ایم ایف تو اس معاملے کو نہیں مانے گا. پھر ہم نے سبسڈیز بھی ہم دے رہے ہیں 1000 ارب روپے کی. اب کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف مزید اس کا رویہ مزید تلخ ہو جاتا ہے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ نہیں دیکھیے، ہم نے الحمدللہ آئی ایم ایف کے بغیر 1 سال گزارا ہے، اور ہمارے پاس چوائس 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہماری ریکوری فاسٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، انفلوز آئیں گے، تو آپ تھوڑی سی لبرل امپورٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ لبرل امپورٹ کریں گے آپ کی ایکسپورٹس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا. اور اگر آئی ایم ایف خدا نخواستہ نہیں آتا تو اس کی بھی ایک حکمت عملی ہے. اس سے پھر یہ کہ آپ کو امپورٹ کمپریشن کے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ کی ایکسپورٹ تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری زیادہ ڈیولپ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. سو لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف آ جائے گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس بجٹ کے ساتھ ہی ہم نے این ای سی سی ایک 5E فریم ورک بھی پروڈیوس کیا. دیکھیے پاکستان کو ان حالات، سر 5 ایئر فریم ورک جو ہے، جس طرح میں تھوڑا سا لنک کرنا چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس ریفارمز کا مینڈیٹ ہوگا، آپ اسی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. 5 ایئر، وہ یہ جو 5E's کا ہم نے فریم ورک بنایا ہے یہ ایک روڈ میپ ہے، اور الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کو کسی نئے روڈ میپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ریڈی میڈ روڈ میپ ہوگا تاکہ پہلے دن سے وہ اپنا سفر کر سکے. جو بات آپ بار بار ابھی کہہ رہے تھے، دیکھیے پاکستان کا جو سائیکل اس طرح اوپر نیچے جاتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنائی، نہ ہی ہمارے ہاں بڑی تعداد میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب بھی ہم گرو کرتے ہیں امپورٹ کا دباؤ بڑھتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی نہیں، ڈالر ہم کھا جاتے ہیں لیکن ڈالر کمانے کی صلاحیت ہوتی نہیں، اور وہ جو خسارہ ہے وہ ہمارے ریزرو اڑا دیتا ہے اور اس کا پھر روپے پہ دباؤ ہوتا ہے اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، ایکسپورٹ ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. ہم پوری معیشت کو ایکسپورٹ کی طرف لگائیں. اس کے لیے ہماری انڈسٹری، ہماری ایگریکلچر، ہماری مائننگ سیکٹر، ہمارا آئی ٹی سیکٹر، ہمارا مین پاور سیکٹر، یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہم ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایسن صاحب 21% شرح سود کے ساتھ کون سا ملک ایکسپورٹ انڈسٹری میں بوم لا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کو یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ شرح سود میں اضافہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کے ذریعے ایکسپورٹرز کو بڑا مارجن بھی مل گیا ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ ڈالر ٹرمز میں دنیا کی سستی ترین ہے. تو اس لیے اگر ایک طرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انٹرسٹ ریٹ یا انفلیشن کی وجہ سے زیادہ ہے، دوسری طرف جو ہماری ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس نے اس کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی پیدا کی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس زیادہ مارجن ہے، آپ کی ہیومن ریسورس کی کاسٹ کم ہے، تو آپ اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اب بڑی یکسوئی کے ساتھ ہر سطح کے اوپر پاکستان کو ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کو اس طرف لے کر آنا ہے. ہمارا کارپوریٹ سیکٹر جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ لوکل مارکیٹ میں ویل انٹرینچڈ ہیں، اربوں روپے بیلنس شیٹ پہ پوسٹ کرتی ہیں. آپ ان کی بیلنس شیٹ پہ ڈالر ارننگ دیکھیں تو زیرو ہے. تو لہٰذا اب ہمیں یہ شفٹ بھی لے کر آنی ہے. اسی طرح آئی ٹی از اندر ایریا کہ جس میں ہماری یوتھ کے ساتھ ہم بہت تیزی کے ساتھ گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے احسن صاحب، یہ تو لائکلی سیناریو یہ ہے، اینڈ ہوپ فلی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جاتے، اگر نہیں ہوتے لیٹس ٹاک اباؤٹ پلان بی. پلان بی ایک تو ہے کیا، آپ ٹھیک ہے امپورٹ کو کمپریس کر دیں گے، ایکسپورٹس بھی ہماری اس طرح سے نہیں بڑھیں گی، ہماری مجبوری ہے، لیکن پلان بی جو ہے وہ تو سروائیول موڈ میں ہم اتنا نہیں چل سکتے. پلان بی یہی ہے کہ پھر اگر قوم یہ کہتی ہے کہ ہمیں خود انحصاری کرنی ہے تو ہمیں پھر خود انحصاری کا راستہ لینا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز لیں. اور وہ احسن صاحب آپ کی قطع کلامی کی معافی، کم از کم آئی ایم ایف کے بعد اگر ہم نے پلان بی بنانا ہے تو 10 سال کا آپ کو پلان دینا پڑے گا. دیکھیے اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو این ای سی نے فیصلہ کیا کہ جی 8 بجے دکانیں بند ہونی چاہیے، کیوں فیصلہ کیا؟ $1 ارب ہم رات کو تجارتی مراکز کی بجلیوں میں کمکموں میں تیل کی صورت میں جلا دیتے ہیں. ایک طرف ہم $1 کے لیے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر کا مل جائے کہیں سے، دوسری طرف ہم صرف اپنی سہولت کے لیے $1 ارب رات کو بتیوں میں تجارتی مراکز میں جلا کے ضائع کر دیتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ بھی پوری دنیا پھرے ہیں، یورپ پھرے ہیں، امریکہ پھرے ہیں، جاپان، چین، ملیشیا، ہر پروگریسو سوسائٹی میں 6 بجے کے بعد آپ کو کوئی تجارتی مرکز کھلا نظر نہیں آتا. سر ہمارے تو کچھ مراکز کھلتے ہی شام 6 بجے. تو مقصد ہے کہ
whole world goes early to bed and they rise early. یہ ہمارا جو باڈی کلاک ہے اور کیلنڈر کا جو ہمارا ایک باڈی کا کلاک ہے اور جو ہمارے نظام الاوقات کا کلاک ہے وہ میچ ہی نہیں کرتا. رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں, صبح 10 بجے تک سوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش سب کے مقابلے میں ہماری لیبر پروڈکٹیوٹی ڈاؤن آ رہی ہے. وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگ ایک ہینگ اوور کے ساتھ آتے ہیں کام پہ, سوئے نہیں ہوئے ہوتے ہیں, پوری محنت سے کام نہیں کر سکتے. وہ جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ٹائم ہیز کم کہ ہم اپنے لائف سٹائلز میں چینجز لائیں, قومی لائف سٹائل میں چینجز لائیں. یہ جو شاہانہ طرز عمل ہے یہ اب اس کو خیر بات کہنا پڑے گا, ایک محنت کی طرف جانا پڑے گا, اور جو غیر ضروری ہمارے اسراف ہیں ان سے نکلنا پڑے گا. 10 سال اگر ہم چستی کے ساتھ, فٹنس کے ساتھ دوڑ کر لیں تو انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے نکل جائے گا. اچھا, مجھے احسن صاحب نکلتے ہوئے تھوڑی سی سیاست پر گفتگو کر لیں. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ سامنے آ چکا ہے, وہ ابھی تو فی الحال لگ رہا ہے کہ آئیڈیالوجیکلی آپ کے ساتھ وہ الائز ہیں, اینٹائی پی ٹی آئی ووٹ بینک اور پورا سارا. کتنا ایپیٹائٹ ہے اس وقت؟ زرداری صاحب بھی ناراض سے دکھ رہے ہیں پی ایم ایل این سے کہ دیکھیں نا جے کے ٹی گروپ بن گیا ہے, اور کچھ آپ کے لوگوں نے بیانات دیے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے. لگتا آپ کو کیا ہے ٹوورڈز دا اینڈ, کیا پنجاب میں آپ سولو فلائٹ ہی لے کر اور الیکشنز میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اکیلے اترے گی میدان میں؟ دیکھیے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور ہم میں سے کوئی آتھورائز نہیں ہے کہ پالیسی ڈیسیجن دے کہ ہم نے الیکشن ایک اتحاد کی صورت میں لڑنا ہے یا علیحدہ لڑنا ہے. لیکن ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے بینر سے, اپنے برانڈ کے ساتھ, کیونکہ پی ایم ایل این ایک ڈیولپمنٹ کا برانڈ ہے اور اس کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ موجود ہے, الیکشن لڑیں گے. لیکن چونکہ ہم ایک کولیشن میں ہیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگلی بھی جو حکومت ہوگی وہ ایک براڈ بیسڈ کولیشن ہوگی. اور یہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل جائے گی ہم تب بھی کولیشن فارم کریں گے تاکہ سب کو لے کر چلیں اور ان ریفارمز کے پیچھے ایک براڈ بیس سپورٹ ہو. تو اس لیے براڈ بیس میں تو پھر پی ٹی آئی بھی آتی ہے نا. دیکھیے, ہمیں جتنی زیادہ انکلوسیو گورننس کریں گے اتنا ہی ملک کو تبدیل کرنا, ریفارم کرنا آسان ہوگا. تو اس لیے جو حکومت کے اندر کولیشن میں جماعتیں موجود ہیں, اگلے الیکشن میں میرے نزدیک کوئی ایسا ابھی بہت قبل از وقت ہے کہ ہم انتخابی اتحاد کریں گے. البتہ کسی جگہ ایک دوسرے کے قائدین کے خلاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے آؤٹ آف رسپیکٹ. تو لہٰذا یہ ابھی کوئی ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اتحاد بنائیں گے. جب وقت آئے گا تو اس کے اوپر قیادت جو ہے وہ بیٹھ کر فیصلے کر لے گی. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا احسن اقبال صاحب نے کلیئرٹی سے 2-3 محکمے چاہیے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. ایک تو پی ایم ایل این کے انتخابی اتحاد کے حوالے سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ پالیسی بیانات کسی صورت نہیں ہو سکتے. الیکشنز پر بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, بلکہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جائے. تو وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو لندن لیے چلیں گے چونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن پہنچ چکے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے. کیا ہو رہا ہے لندن میں, بریک کے بعد گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد ترین صاحب لندن روانہ ہو چکے ہیں. 1 ہفتہ وہ وہاں پر رہیں گے. ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہے, ملاقاتیں وغیرہ بیرون ملک پاکستانیوں سے کریں گے, لیکن قیاس رائے یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. آج انہوں نے ٹویٹ ایک کی جس میں اپنی نئی پارٹی کے عہدیداروں کو انہوں نے اعلان کیا. علیم خان صدر بن چکے ہیں, عامر محمود سیکرٹری جنرل, اون چودھری جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور ترجمان ہوں گے. اب پارٹی کا قیام تو ہو گیا, لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کو عوامی پذیرائی کیسے ملے گی. 2 روز پہلے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو ایمرجنسی میں لے گئے. مثال کے طور پہ سروسز ہاسپٹل یہاں قریب ہی ہے, اس کے لے گئے ایمرجنسی میں. ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن ارائیول. تو میں یہی کہوں گا this is a launch which is dead on arrival.
کچھ تجزیہ کار بھی تقریباً یہی سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان جو ہے وہ کوئی زیادہ الیکٹورلی سپیکنگ زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس وقت ظاہری بات ہے تمام نظریں جو ہیں وہ لندن کی جانب بھی ہیں کہ ترین صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے ملتے ہیں، اور خود نواز شریف صاحب اس وقت پاکستانی سیاست کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ اظہر جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں، اور ان کی لاسٹ فرائیڈے بھی نواز شریف صاحب سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اظہر صاحب بہت شکریہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کے امکانات ہیں ترین صاحب نواز شریف صاحب سے ملیں گے، اور دوسرا آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا ترین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ایک نیچرل الائی بن کر سامنے آئے گی پی ایم ایل این کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ الیکشن لڑیں گے یہ لوگ؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں لندن میں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایک مستقل روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جو سیاست ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، نہ صرف سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ آج کل پارلیمانی سیاست کی طرف ان کا بہت زیادہ زور ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ تقریباً 2 ہفتے میں جو زیادہ تر پارلیمانی لوگ ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ یہاں آ کے مل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی 3 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کی کھانے کے ٹیبل پہ موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور تینوں جو تھے انہوں نے اپنے حلقوں کے بارے میں بھی بتایا، اور نواز شریف نے ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ گزشتہ 1 ہفتے میں تقریباً 10 سے 12 ایسے سیاستدان جن کا پارلیمانی سیاست سے براہ راست تعلق ہے وہ ان سے مل چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور ان پرسن بھی، اور اس کے علاوہ جو زوم میٹنگز کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ۔ جہانگیر ترین صاحب لندن آئے ہیں، وہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں، وہ یہاں پر بالکل لندن سے قریب اپنے فارم ہاؤس پر مقیم ہے، ان کا طبی معائنہ بھی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی ان کی نواز شریف سے ملاقات کوئی اتنی زیادہ کنفرم نہیں ہے۔ میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ملاقات شاید ابھی رابطے تو ہوں گے، لیکن ملاقات ابھی اتنی زیادہ اس کی چانسز نہیں۔ ٹھیک، مجھے اظہر صاحب یہ بات بتائیں کہ اس وقت پی ایم ایل این واحد سیاسی پارٹی ہے جو کہ سیاسی طور پر ہمیں سرگرم نظر نہیں آ رہی، یعنی حکومت میں تو وہ شامل ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے رہے، شمولیتیں کروا رہے ہیں، ترین صاحب کا گروپ بن چکا ہے، یعنی انتخابی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے، بگل بچ چکا ہے، لیکن نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہے کہ میں کافی ایکٹیو ہوں، یا وہ ایکٹیو ہے ہی نہیں؟ کیا معاملہ کیا ہے نون لیگ کا؟ عادل صاحب، میں اس پوائنٹ پہ آپ سے ڈیفر کروں گا۔ میری جو معلومات ہے یا جو میں نے دیکھا ہے، میرا تقریباً ہفتے میں تقریباً 2 دفعہ انٹریکشن بھی ہو جاتا میاں صاحب کے ساتھ، اس کے علاوہ جو لوگ یہاں آئے ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آفس کے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کی جو انتخابی سیاست کی تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں۔ انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا جو چناؤ ہے وہ تقریباً 80 to 90% ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب سے ان کی مشاورت ہو چکی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ جو میری معلومات ہیں، لسٹیں جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کی وہ بھی تقریباً فائنل ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب روز کی بنیاد پر اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور شاید آپ کو اس وجہ سے بھی نظر نہ آ رہا ہو کہ شمولیتوں کے لحاظ سے۔ تو میرا خیال ہے جو آپ نے ایک بات کی نا استحکام پاکستان کی پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ سینٹرل پنجاب، ناردرن پنجاب میں تو نون لیگ کو اتنا مسئلہ نہیں ہے کینڈیڈیٹس کا، ان کو زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو ساؤدرن پنجاب ہے، اور ساؤدرن پنجاب میں استحکام پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس وننگ کینڈیڈیٹس بھی ہیں اور اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اس ریجن میں کچھ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا ایک اچھا ریلیشن شپ مجھے اس وقت تک نظر آ رہی ہے۔ لیکن نواز شریف کی انتخابی سیاست جو ہے الیکشن کے حوالے سے وہ تیاری مکمل، اور میرے جو اپنے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آئندہ چند دنوں میں جو لیڈرز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان سے بھی وہ خود رابطے بھی کر رہیں گے، اور لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں ان سے باقاعدہ طور پر درخواستیں بھی طلب کی جائیں گی۔ تو جی عادل صاحب،
अजहर जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लंदन से हमारे साथ हैं। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कराची की खबरें ये हैं कि साहिल समंदर पर ऑलमोस्ट इमरजेंसी है, दफ़ा 144 नाफिज है। तूफ़ान जो आने वाला है वो टकरा सकता है 14 और 15 के दरमियान। तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी का शुमार होता है। गुज़श्ता बरस सैलाब आया पुख्तूनख्वा में, पंजाब में, मुल्क भर में, सिंध में। फिर उसके बाद तूफ़ानी बारिशों से जो है 2-3 दिन पहले तूफ़ानी बारिशें वहाँ पर आईं। 25 अफराद खैबर पुख्तूनख्वा में सिर्फ जाँ बाग हुए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और इस वक्त पाकिस्तान को समंदरी तूफ़ान बाइपर जॉय का सामना है। तूफ़ान गुज़श्ता 12 घंटों से शुमाल की जानिब बढ़ रहा है, कराची की तरफ वो आ रहा है। फ़िलहाल तो वो कराची से 600 किलोमीटर दूर है और ठट्ठा से तकरीबन 580 किलोमीटर जो है वो दूर है, लेकिन ख़तरनाक तूफ़ान है। इसमें इस वक्त इसकी रफ्तार जो है 180 से 220 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान है। और ख़दशा ये है कि 15 जून दोपहर तक ये तूफ़ान जो है वो जुनूब मशरक़ी सिंध और इंडियन गुजरात को अबूर करेगा। 15 जून की सुबह तक समंदरी तूफ़ान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के देहात में 50,000 अफराद मौजूद हैं जिनका इनखला किया जाएगा। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से भी इनखला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मेराज अख्तर मौजूद हैं, डॉन न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वो हमें बताएंगे कि इस वक्त साहिल की सिचुएशन क्या है। आज मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ने भी दौरा किया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्होंने हवाई दौरा किया। दफ़ा 144 वहाँ पर नाफिज हो चुका है साहिली पट्टी पर। इसके अलावा मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG मेट हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हो रहा है। पहले मिराज ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इकदामात लिए जा चुके हैं? आप वहीं पे मौजूद हैं साहिल समंदर पर। जी बिल्कुल, समंदरी तूफ़ान बाइपर जॉय के हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से बड़ी संजीदगी से इसको लिया जा रहा है और इंतजामात भी किए जा रहे हैं। इस वक्त जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक कराची के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है ये तूफ़ान, और इसके साथ साथ जो केटी बंदर ठट्टा से ये तकरीबन 580 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये तूफ़ान करीब आएगा, जो कि 14 और 15 जून के दरमियान में जो है आ सकता है, तो इसमें तेज़ हवाएं भी चलेंगी, आंधी भी आएगी और तेज़ बारिश के भी इम्कान हैं। उस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से इंतजामात शुरू किए गए हैं। आज CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बताया कि वो क्या क्या इंतजामात कर रहे हैं। 40 से शायद इमारतें हैं कराची में जिनको मखदूश करार दिया गया था, उनको खाली करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ जितनी भी साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पर जो है आवाम पर ये पाबंदी आयद कर दी गई कि वो साहिल समंदर पर नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स जो लगी हुई हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बुलंद इमारतों में, बुलंद पुलों के ऊपर, उनको भी हटाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में अगर समंदरी तूफ़ान आता है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो गिर कर किसी नुकसान का बाइस नहीं बने। साथ साथ जो जजीरे हैं छोटे, ख़ासतौर पर इब्राहिम हैदरी का इलाका है, उसके अतराफ़ में कुछ छोटे जजीरे मौजूद हैं। इसके अलावा मनोड़ा का जजीरा भी है और भी साहिल के करीब जो पट्टियाँ हैं जहाँ पर माहीगीरों की ख़ासतौर पर आबादी है, उनको रेस्क्यू करने के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। मेहर साहब बहुत शुक्रिया, DG मेट हमारे साथ मौजूद है। मेहर साहब, आपके इत्तलात क्या है? 14 और 15 की दरमियानी शब ये बाइपर जॉय जो है वो साहिल समंदर कराची से टकराएगा। ये भी कहा जा रहा है इसकी लहरें जो हैं 40 से 50 फुट तक ऊंची होंगी। क्या इस वक्त तक क्या चीजें जो हैं कंफर्म मालूमात क्या हैं मेट के पास? जैसा कि आपको पता है ये 5 जून से चला है। पहले लो प्रेशर एरिया, फिर डिप्रेशन में तब्दील हुआ और फिर उसके बाद साइक्लोन बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ अब ये कराची से तकरीबन, यानी जब ये शुरू में बना है तो ये तकरीबन 1600 किलोमीटर कराची के साउथ में था। अब ये सफर करते हुए तकरीबन एक हफ्ता इसको हो गया है, तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि जी 600 किलोमीटर या इससे कम पे आ गया है, 580 किलोमीटर तक। और इसकी रफ्तार तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर फी घंटा जो है ना टूवर्ड्स अपने नॉर्थ की तरफ है। और अब ये ज्यादा यही लग रहा है कि जी हमारे कराची और उसके आसपास से कहीं आके जमीन से टकराएगा। ये केटी बंदर एक जगह है, वहां से या शाह बंदर है, उसके दरमियान में जो इंडियन इलाका है वहां पे इसके ये ग्राउंड पे होगा। अभी इसके मरकज के गिर्द जो हवा घूम रही है वो तकरीबन 220 किलोमीटर तक जा रही है। अच्छा। और आसपास जो इलाके हैं अभी तक वहां पे तकरीबन
20 किलोमीटर के हिसाब से गस्ट इसका चल रहा है। मरकज में जो हवा जो है वो लहरों को जो वो कर रही है, जिस तरह उसमें राइज या फाल आ रहा है, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जी 35 से 40 फुट। मुझे मेयर साहब ये बताइएगा, ये जो केटी बंदर और शाह बंदर का आपने जिक्र किया, इससे आबादी कितनी दूर है और कितनी पट्टी की आबादी है? क्या 10-15? देखें, अगर वहां पर देखें, इसका दो चीजें हैं। अभी तक इसकी जो है ना, ये आज की जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक तो ये उधर को ज्यादा जा रहा है। अच्छा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये अगर उधर जाता है तो वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे लोगों का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, कच्चे घर जरूर होंगे, लेकिन जो अगर किसी बड़े शहर को ये हिट कर गया, कराची को, तो वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जी कराची शहर तो बहुत बड़ा है, आबादी काफी ज्यादा है जी, बिल्कुल। और लहरें जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 9 से 10 फुट तक यानी वो हिट करेंगी। तो उससे जो है ना, ये इलाका जो है हमारा अर्बन एरियाज, वो ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये उधर सिंध के जो है यानी कराची से ईस्ट की तरफ टकरा जाएगा तो तबाही तो होगी, थोड़ी बहुत नुकसान तो होता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कराची की तरफ। और हम दुआई इस वक्त कर सकते हैं कि कराची की तरफ ज्यादा नुकसान ना हो। ये करे मेहर साहब हमारे साथ। बाकी कराची में हवा चलेगी जरूर, तो वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हवा चलेगी जैसे बिल बोर्ड, यानी बारिश भी होगी, तेज बारिश भी होगी। और आज सीएम सिंध साथ भी कह रहे थे कि काफी। मैं एक बात बता दूं, आपने बिल बोर्ड का जिक्र किया, तो मैं कहता हूं कि ये लोगों ने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं ना जी, उनको भी नुकसान होगा और वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे जो है ना, जिनके घरों पे है, वो भी उनकी भी एहतियात करें। चले मेहर साहब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एहतियात करें, साहिली पट्टी की तरफ बिल्कुल ना जाएं, चाहे आप कराची में हैं, गवादर में हैं, किसी भी साहिली शहर में मौजूद हैं, तो एटलीस्ट जब तक ये तूफ़ान जो है साहिल तक टकरा ना जाए या उसका रुख ना बदल जाए, अपना एहतियात ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।